सॉरी, जो 5 मिनट उठना था वो यहीं पे उठना है। हम इसको रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। हमारी गुफ्तगू इमामत में चल रही है और इमामत में खुद इमामत की नियाबत यानी विलायत फ़क़ी पे हमारी गुफ्तगू चल रही है। विलायत फ़क़ी में हमने आपके सामने खुद विलायत फ़क़ी के मशरूइयत और सही होने पे बहुत सारी दलील बातें पेश की, अलबत्ता दलीलें जिनमें से कुछ थी, और आज उसी सिलसिले में बात आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें से एक अहम चीज़ यह है कि विलायत फ़क़ी की मशरूइयत, ये एक पॉइंट है। विलायत फ़क़ी की मशरूइयत, विलायत फ़क़ी की मशरूइयत कुल्ली एतबार से इसके लिए 3 नज़रिए विलायत फ़क़ी नहीं, हुकूमत की मशरूइयत। हुकूमत मशरूइयत कहते हैं शरई एतबार से साबित होना या शरई रास्ता उसके लिए होना। हुकूमत की मशरूइयत के लिए 3 रास्ते उलमा के नज़दीक मौजूद हैं, या उलमा के 3 नज़रिए मौजूद हैं कि जिसके एतबार से कहा गया है कि हुकूमत की मशरूइयत है। यानी क्या मतलब कि इस एतबार से हुकूमत को शरई समझा जाता है। एक ये कि लोगों का चाहना, यानी लोग उस किसी शख्स को अगर हाकिम चाहें, इसका एक तरीका इलेक्शन भी होता है कि अगर किसी को लोग हाकिम चाहें, सब लोग मिलकर तय करें कि ये हाकिम हो सकता है, तो वो हो सकता है। अलबत्ता ये मुतलकन नहीं है, इसके साथ क़ैद है, इसके साथ शर्त है। जब तक वो शर्त पूरी नहीं होगी, सिर्फ लोगों के चाहने पे नहीं होगा। लेकिन बहरहाल एक दखल है इस चीज़ का कि लोग चाहें तब वो हाकिम बन सकता है, और ये उसकी मशरूइयत है। एक दूसरी चीज़ अदालत, वो शख्स आदिल हो। आदिल होने के बाद यानी लोगों के साथ इंसाफ करे, अपनी जिम्मेदारियों को इंसाफन अंजाम दे, लोगों के ज़रूरियात को इंसाफन पूरा करे। तो अगर इंसान अदालत उसके अंदर है, यानी अदालत को इजरा कर सकता है, लोगों के ऊपर लागू कर सकता है, तो ये इंसान हाकिम बन सकता है। तीसरी चीज़ और शायद अहम तरीन चीज़ यह है इलाही नस्ब, अल्लाह की तरफ से मंसूब किया गया हो, अल्लाह ने उसको नस्ब किया हो। अगर वो अल्लाह की तरफ से नस्ब किया है, अल्लाह ने उसको मंसूब किया है, तो ये शख्स हाकिम बन सकता है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो मशरूइयत है। अल्लाह का नस्ब कर देने के बाद अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है इलाही नस्ब के बाद। और जहाँ तक ये लोगों का चाहना है या अदालत है, अदालत के साथ दूसरे शराइत भी हैं, लोगों का चाहना है, इसके साथ अदालत भी हैं। ये मशरूइयत के रास्ते हैं। लेकिन एक मेन चीज़ जो पॉइंट के एतबार से एक नज़रिया है वो ये है, ये एक पूरी तफसीली गुफ्तगू है कि जिसको आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी ने अपनी एक स्पीच में, अलबत्ता क्वेश्चन आंसर में, एक क्वेश्चन के उसमें दिया है, और जो उनके क्वेश्चन आंसर छपे हैं उसमें एक बुक में, हाँ, उस क्वेश्चन आंसर में एक बुक में ये पॉइंट छपा है कि जिसमें इन्होंने इस चीज़ को बहुत तफसीली तरीके से वाज़ेह किया है। यहाँ पे हमने सिर्फ इजमालन यानी बहुत ही मुख्तसर आपके सामने पेश कर दिया ताकि आप इसको पहचान लें। ये यहाँ पे एक बात हो गई। अब इसके बाद एक क्वेश्चन, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर नहीं आई हो तो आप सवाल कर लें, हम जब तक क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं इंतज़ार करेंगे तो वक्त जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्या वली फ़क़ीह दुनिया के सारे मुसलमानों पे विलायत रखता है, या वली फ़क़ीह को विलायत हासिल है? आया वली फ़क़ीह सिर्फ शियों का वली फ़क़ीह है, या सिर्फ ईरानी शियों का है, या सिर्फ ईरानी मुसलमानों का है, या दुनिया के सारे मुसलमानों का है? यानी 4 ऑप्शन हमारे सामने हो सकते हैं कि जो हम ला सकते हैं। खूब, इसका जवाब हम
کچھ حصوں میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ ہاں، لاسٹ پوائنٹ یہ تھا کہ اصل جو حکومت کے نصب کے لیے ہے وہ ہے الہی نصب، اللہ کی طرف سے نصب کیا ہوا۔ عدالت بہرحال ایک اوکے ایک منٹ۔ جی، اب یہاں پہ سوال ہمارا کہ کیا ولی فقیہ کو دنیا کے سارے مسلمانوں پہ ولایت حاصل ہے؟ یعنی جو ہم نے 4 صورتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، کہ آیا وہ صرف ایران کا حاکم ہے یا ولی ہے، یعنی ایران کے شیعوں کا، یا دنیا کے دوسرے شیعوں کا، یعنی صرف شیعوں کا ہوگا چاہے دنیا کے جتنے ہوں؟ پھر اس کے بعد نہیں، صرف ایران کے مسلمانوں کا چاہے وہ شیعہ سنی جو ہوں، یا دنیا کے سارے مسلمانوں کا کہ جہاں جہاں پہ بھی مسلمان ہیں؟ جواب، اس کا جواب ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ اسلام میں حکومت کے لیے جو ایک صحیح طریقہ، جو آئیڈیل طریقہ ہے، وہ یہ کہ دنیا میں سینٹرلائز حکومت ہو۔ اور اسلام نے جو حکومت کا کانسیپٹ پیش کیا ہے، وہ حکومت کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ دنیا میں سینٹرلائز حکومت ہو، دنیا میں ایک حکومت ہو، اور وہ حکومت امام معصوم کی رہبری میں ہو۔ یعنی ایک معصوم اصل جو آئیڈیل طریقہ ہے، ایک معصوم لیڈر ہو، ایک امام معصوم ہو، اسی کی لیڈرشپ میں ایک حکومت ہو، اور یہی حکومت پوری دنیا کی ایک سینٹرلائز حکومت ہو۔ یعنی اسلام بہت زیادہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ مثلا ملک کیا ہے اور کنٹریز کیا ہیں، ملک کے نہیں۔ مثلا آپ جب دیکھیں جس وقت حکومت قائم ہوئی تھی تو جہاں جہاں تک اسلام پھیلتا جا رہا تھا وہاں تک ایک ہی حکومت تھی، سینٹرلائز حکومت تھی، لہٰذا پوری دنیا کی ایک حکومت سینٹرلائز حکومت ہو۔ خود مولا کائنات نے جو حکومت کی، یا جو آپ نے حکومت کی روش پیش کی، یا دوسرے جو خلفاء نے حکومت کی، وہ ساری حکومتیں اگر آپ دیکھیں تو ایسا نہیں تھا جو الگ الگ ان کے اسٹیٹس تھے، یا آج کے زمانے میں جو وہ ملکوں میں بٹ گئے ہیں، اس وقت وہ اسٹیٹ تھے، اور ان سب کی ایک سینٹرلائز حکومت تھی کہ جو وقت کے حاکم کے ہاتھ میں تھی۔ انہی ساری سیاست کو دیکھنے کے بعد، یا جو روش ہے امام کی، یا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو دیکھنے کے بعد، امام خمینی نے بہت جامع جملہ کا ہے، بہت چھوٹا جملہ ہے لیکن بہت اہم ہے، کہ اسلام میں سرحد نہیں ہے، اسلام مرز نہ دارے۔ فارسی میں جملہ یہ ہے، ہم آپ کو کر دیتے ہیں، شاید آپ میں سے کوئی جانتا ہو تو وہ اس کو لکھ لے۔ اسلام مرز نہ دارد، جس کو ہم تلفظ میں کہتے ہیں اسلام مرز نہ دارد، یہ ہم نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے لکھا ہے کہ اسلام میں سرحد نہیں ہے۔ سرحد سمجھتے ہیں یعنی باؤنڈری، لہٰذا اسلام کی جو ایک روش رہی ہے، جو طریقہ رہا ہے، اس کے حساب سے کوئی سرحد نہیں ہے، خود یہ ہوا ایک طریقہ۔ اب آئیے اس کے بعد دوسرا حصہ اسی کا، اسلام میں جو جغرافیائی حدود ہیں اس کے تو کوئی اعتبار نہیں ہے، ہاں ایمانی حدود ہیں۔ کیا مطلب کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی صاحبان ایمان ہیں ان کے دلوں پہ امام حکومت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کی دلیل یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی ہندوستان میں ہے لیکن اسلام نے کہا نماز پڑھو، تو وہ صبح اول فجر میں اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، رات میں اٹھ کے نماز شب پڑھ رہا ہے۔ تو کیا مطلب کہ ٹھیک ہے، ملک کا جو قانون ہے وہ قانون وہ فالو کرے، اس کے لیے اسلام بھی کہتا ہے، مراجع کا فتویٰ بھی ہے کہ اپنے ملک کے آپ قوانین کو فالو کیجئے، لیکن اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، عزاداری کر رہا ہے، یہ اسلامی قوانین کو، اپنے مذہب کو فالو کر رہا ہے، لہٰذا یہ دل پہ، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ دل کے اس کو زبردستی تھوڑی کر رہا ہے۔ اب مثلا ایک آدمی اگر اپنے گھر میں، بہت سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بہت سی خواتین حجاب نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو کوئی سزا تھوڑی دے رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں جو ملک کے قوانین ہیں، ملک کے رولز ہیں، جب آدمی اس پہ عمل نہیں کرتا ہے تو اس کو سزا ہے، قید ہے، سب کچھ ہے۔ تو آدمی ادھر مان سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر آدمی سزا کے ڈر سے اس کام کو کر رہا ہو یا نہیں کر رہا ہو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو قانون کی رسپیکٹ میں کرتے ہیں، لیکن بہرحال ایک لاٹھی ہے سر پہ، لیکن یہاں تو کوئی لاٹھی نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں، لیکن کیا ہے کہ امام مسلمانوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے، لہٰذا وہ دنیا میں جہاں بھی ہو۔
اب یہاں پہ سرحد نہیں ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہے کہ فلاں ملک والوں کی نماز ایسی ہے، فلاں ملک والوں کی نماز ایسی ہے، فلاں ملک نہیں، کچھ نہیں، ایک قانون بنا دیا گیا ہے، یہ قانون تمام لاگو ہوگا۔ لہٰذا اسلام میں جغرافیائی حدود کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دلوں پہ حکومت کرتا ہے، اور جہاں جہاں تک مسلمان ہوں گے وہاں پہ قانون ہوگا۔ اسلامی حاکم کو فالو کرنے کے لیے عرف، عقل اور شریعت، ان تینوں کا حکم بھی ہے، اور یہی طریقہ پسند بھی کیا گیا۔ آپ کہیں بھی رہیں، عرف عام یہی کہتی ہے کہ جو آپ کے اسلامی قوانین ہیں ان کو آپ فالو کیجئے، ان پہ عمل کیجئے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اس کو آپ، اور خود شریعت کو بھی حکم یہی ہے، شریعت تھوڑی کہتی ہے کہ جو آدمی فلاں ملک میں اس کے لیے اسلامی قانون ہے اور جو فلاں ملک میں اس کے لیے اسلامی قانون نہیں ہے، نہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہے، سب کے لیے اسلام کا قانون موجود ہے، آپ اسلام کے قانون پہ عمل کیجئے۔ اب آئیے یہاں پہ امام علی علیہ السلام کا ایک قول ہم نقل، البتہ قول نہیں ہے، تحریر ہے، نقل کر رہے ہیں کہ امام سے جب حاکم شام معاویہ نے پوچھا کہ آپ کو ہم کیوں فالو کریں، کیوں ہم آپ کی طبیعت یا آپ کی اطاعت کریں، یا ہم آپ کو فالو کریں یا آپ کی حکومت کو ایکسیپٹ کریں، تو امام علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم ہم سے پہلے کے خلفاء کو رسول کا جانشین مانتے ہو کہ نہیں؟ ان کی اطاعت سارے مسلمانوں پہ واجب سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اگر ان کو ہم سے پہلے والوں کو رسول کا خلیفہ جانشین مانتے ہو، ان کی اطاعت کو سارے مسلمانوں پہ واجب سمجھتے ہو، تو حالانکہ جب وہ خلیفہ بنے تھے تو صرف مدینے والوں نے ان کی بیعت کی تھی، دنیا کے دوسرے مسلمانوں نے ان کی بیعت نہیں کی تھی، ان کی بیعت صرف مدینے والوں نے کی تھی، لیکن پوری دنیا کو ان کو حاکم سمجھتے ہو، پوری دنیا کے اوپر ان کی اطاعت کو واجب سمجھتے ہو، تو ہم کہیں الگ سے نہیں آئے۔ اگر دیکھیں امام علی علیہ السلام کی حکومت اور ولایت اور خلافت کو لے کے دو نظریے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، یہی دو نظریے بہرحال سنی اور شیعہ کا فرق ہے۔ شیعہ سمجھتے ہیں کہ رسول کے بعد آپ بلا فصل خلیفہ، اہل سنت سمجھتے ہیں کہ نہیں، خلیفہ چہاروں میں۔ تو خوب، اگر وہ خلیفہ چہاروں والے نظریے کو بھی لے لیں تو امام علی خلیفہ چہاروں والے نظریے میں اس راستے میں کہاں سے آئیں؟ خلیفہ سوم کے بعد آئیں۔ تو جو آدمی، جو لوگ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم اور خلیفہ سوم کو اپنا حاکم، ولی، سرپرست مانتا ہے، تو وہ خلیفہ چہارم کو یعنی امام علی علیہ السلام کو حتماً خلیفہ مانے گا۔ لہٰذا امام علی نے وہی راستہ پیش کیا کہ اسی راستے سے تم ہم کو بھی خلیفہ مانو، اگر تم اس کو تو مانتے ہو نا، لہٰذا اس اعتبار سے تم ہم کو خلیفہ مانو۔ لہٰذا یہاں پہ امام علی علیہ السلام نے جو کانسیپٹ پیش کیا ہے وہ یہ کانسیپٹ پیش کیا ہے کہ اس وقت جو حکومت تھی وہ سینٹرلائز حکومت تھی، ایسا نہیں تھا کہ اس ملک کا حاکم کوئی اور، اس ملک کا حاکم کوئی اور، یہاں کا حاکم کوئی اور، نہیں، سینٹرلائز حکومت تھی۔ وہ سینٹرلائز حکومت مدینے میں اس کا سینٹر تھا، وہیں پہ والوں نے بیعت کی، لیکن پوری دنیا سے سینٹرلائز رہی، سب رابطے میں۔ تو اب چونکہ سب نے وہاں پہ ان کی اطاعت کی، لہٰذا اب حاکم شام کو الگ سے اپنی حکومت کو قائم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ حاکم شام کی ذمہ داری یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کو ہی اپنا وصی، ولی اور خلیفہ مانے۔ اگر سینٹرلائز مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، شیعوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اگر مسلمانوں کی سینٹرلائز حکومت کا تصور اسلام میں نہیں ہوتا تو بہت آسانی سے امام علی حاکم شام کی اس بات کو قبول کر لیتے، یا امام علی کے اس جواب پہ حاکم شام کا جواب آتا کہ کوئی ضروری نہیں کہ اسلام میں ایک حکومت ہو، آپ اپنا مدینے میں حکومت کیجئے، آپ کوفے میں حکومت کیجئے، اور ہم مثلا یہاں شام میں حکومت کر رہے ہیں۔ لیکن مولا کائنات کے اس جواب کو ایکسیپٹ کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ حاکم شام بھی اس بات کو مانتے تھے کہ مسلمانوں کی سینٹرلائز حکومت ہونی چاہیے، مسلمانوں کی ایک حکومت ہونی چاہیے، لہٰذا اس بات پہ خاموش رہنی، ٹھیک ہے، وہ ایکسیپٹ نہیں کیا عملاً، اور عملاً نہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس جواب کا حاکم شام کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ خوب، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں ایک سینٹرلائز حکومت کا تصور ہے۔ اور در واقع آپ دیکھیں تو یہ جو فرقے ہیں مسلمانوں کے، یہ فرقے آپسی پرابلمز کی وجہ سے ہیں کہ ایک آدمی صحیح سے اسلام سمجھ نہیں پایا، صحیح سے راستے کو، اس وجہ سے ہیں، ورنہ اسلام تو ایک ہی ہے، اسلام میں تھوڑی فرق ہے۔ لہٰذا یہ خود ایک دلیل ہے کہ جس دلیل کی بنیاد پہ ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ عالم اسلام کی ایک سینٹرلائز حکومت ہے۔ جب اسلام میں ایک حاکم سارے مسلمانوں پہ حکومت کرتا ہے تو اس کا جانشین اور نائب ولی فقیہ بھی
اس کی حکومت بھی سارے مسلمانوں پہ ہوگی۔ خوب آج کے اگر اس زمانے میں ہم یہ مان لیں کہ ٹھیک ہے ولی فقیہ کی حکومت سارے مسلمانوں پہ نہیں ہوگی، صرف مثلا اہل تشیع پہ ہوگی اور اہل سنت کے لیے مثلا کوئی اور ہوگا، بالفرض ہم اس چیز کو اگر مان لیں، اس چیز کو قبول کر لیں کہ مثلا الگ ہوں گے وہ الگ ہوں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان کئی حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور ہم اس بات کو ایک دم رجسٹرڈ بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے اعلان کر دیں کہ ہم دو حصوں میں جبکہ اسلام کا تصور کیا ہے؟ سینٹرلائز لیڈرشپ، اسلام نے یہی پیش کیا ہے۔ اب آپ پھر جائیے ماضی سے دیکھیے، صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کیوں دربار میں گئی؟ مولا کائنات کو لے کے صدیقہ طاہرہ ایک الگ حکومت قائم کر لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے یا علی، یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، چھوڑ دیجئے، ان کے بات کو نہ ماننے کی بنیاد پہ آپ پریشان نہ ہوئیے، آئیے ہم لوگ الگ حکومت قائم کرتے ہیں، جو لوگ ہماری بات کو مانیں گے وہ ہماری حکومت میں آئیں گے، ان کی حکومت میں آ جائیں گے۔ مولا کائنات نے الگ سے، اگرچہ مولا کائنات الگ سے حکومت کو قائم کر سکتے تھے، نہیں ایک الگ سے حکومت قائم کر سکتے تھے، حتیٰ اسی حکومت کو اپنے تلوار زور بازو کی بنیاد پہ چھین سکتے تھے، لیکن وہاں بھی یہی ڈیوائیڈ والا مسئلہ پیش ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ بہراز ان خلفاء کے ساتھ آ جاتے کہ وہ لوگ مظلوم ہیں اور ان کو مولا کائنات نے نعوذ باللہ، البتہ تھے نہیں، مولا کائنات نعوذ باللہ ان پہ ظلم کیا ہے، مولا کائنات ان سے الگ ہو گئے ہیں، اور یہ وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے۔ عالم اسلام میں سینٹرلائزیشن کی اتنی اہمیت ہے کہ امام علی نے پوری اگر کچھ لوگوں کو الگ لے کے کچھ لوگوں کو لے کے الگ ہو جاتے تو اتنی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ ایک پیور دین باقی رہتا، لیکن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سینٹرلائزیشن کے لیے صبر کیا، الگ سے حکومت نہیں۔ اگرچہ ہم نے یہاں پہ اور باتیں اس موقع پیش کی کہ امام علی نے مسجدیں بھی نہیں بانٹی، امام علی نے یہ بھی، وہ ساری چیزیں، لیکن خود یہاں پہ حکومت کی بات ہے کہ حکومت کو تقسیم نہیں کیا، حکومت کو ایک رہنے دیا اور پوری حکومت سینٹرلائز رہی، حتیٰ آپ نے صبر کیا، پہلی خلافت آئی حکومت، دوسری حکومت آئی، تیسری حکومت آئی، لیکن سینٹرلائزیشن کو نہیں ٹوٹنے دیا۔ اب جب امام نے سینٹرلائزیشن کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں تو اسی امام کا نائب یا نمائندہ ولی فقیہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے سینٹرلائزیشن کو توڑ دے؟ لہٰذا چونکہ ولی فقیہ امام کا جانشین ہے، امام کا نائب ہے، لہٰذا ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسی چیز کو کنٹینیو کریں کہ جو چیز امام کی طرف سے ہے یا جو سیرت یا جو مشن امام کی طرف سے ہے اسی کو آگے بڑھائیں۔ تو چونکہ امام علی نے سینٹرلائزیشن کو باقی رکھنے کے لیے قربانی کی، پھر اس کے بعد آپ آگے دیکھیے امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں کہ جس وقت جنگ کی بات آئی، امام حسن میدان میں آئے، بہرحال ایک فوج تھی، فوج لے کے آئے، بجائے میدان میں آنے کے اس کو لے کے آپ الگ سے حکومت قائم کر لیتے، لیکن امام حسن علیہ السلام نے حکومت نہیں قائم کی۔ امام حسین علیہ السلام حکومت قائم کر سکتے تھے، حد اقل خود مدینے میں کہ جہاں کیا خود گورنر امام حسین سے اتنا ڈر رہا تھا اور وہاں امام حسین کا پورا خاندان تھا کہ ٹھیک ہے ہم مدینے میں اپنی حکومت قائم کر رہے ہیں، پھر دھیرے دھیرے بڑھا لیں گے، لیکن ہمارے کسی بھی امام نے کچھ لوگوں یا جتنے بھی لوگ آپ کو فالو کرنے والے تھے، ماننے والے تھے، ظاہر ہو یا باطن ہو، ان کو لے کے حکومت الگ سے نہیں قائم کی۔ لہٰذا اسلام میں حکومت کو سینٹرلائز ہونا یا حکومت کا سینٹرلائزیشن بہت اہم ہے، خود اس کے لیے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اتنی قربانیاں دی، ورنہ اگر الگ سے حکومت قائم کرنے کی بات ہوتی تو صدیقہ طاہرہ کو اتنی قربانیاں دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، الگ سے حکومت قائم ہوتی اور بی بی مثلاً ظاہری اعتبار سے اگر کہا جائے تو ملکہ، یا اگر وہ بھی چیز تصور نہ پایا جائے تو بہرحال ایک الگ سے اپنے سسٹم کو لے کے زندگی گزارتی، اور لوگوں کو مثلاً ٹھیک ہے ہم کو مثلاً فالو کرنے والے اتنے لوگ ہیں، ہم اتنے ہی لوگوں کو اپنا دین دیں گے، اور ایک پیور دین نہیں، کوشش یہ کی کہ پوری عوام کے پاس پیورٹی باقی رہے۔ لہٰذا اس حساب کو دیکھتے ہوئے اگر آج ولی فقیہ، ولی امر مسلمین حکومت کو الگ کر لیتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ہم مسلمانوں کے، اچھا یہ لقب بھی اسی لیے دیا گیا ولی امر مسلمین، مسلمانوں کے جو امر ہے اس کے ولی، اگر کہتے نہیں ولی امر تشیع، ولی امر شیعت، اس کا مطلب کہ جو حکومت جو دشمن چاہ رہا ہے وہ ہم خود کیے دے رہے ہیں کہ ہم شیعت کو الگ کیے لے رہے ہیں۔ خود جب شیعت کو الگ کر لیں گے تو مسلمانوں کے مصلحت کے لیے بات نہیں ہوگی، پھر صرف شیعوں کی مصلحت کی بات ہوگی، جبکہ امام کی ذمہ داری
نبی کی ذمہ داری کیا تھی؟ مسلمانوں کی مصلحت کی بات. تو پھر یہ اصلاً راستہ نہیں ملے گا ان کو کہ کس راستے پہ جائیں، کیونکہ امام نے جو کام کیا وہ سارے مسلمانوں کے لیے کیا ہے، لیکن اب یہ جو مثلا ولی امر مسلمین ہے یہ صرف شیعوں کے لیے کریں گے، تو راستہ کہاں سے ملے گا؟ ایک دوسرے کام کے طریقے میں فرق ہو جائے گا، کام کا طریقہ اس میں مشکل پیش آ جائے گی کہ کس طریقے سے اس کام کو انجام دیا جائے. دو، تیسرے انہی مسلمانوں کے بیچ میں رہنے کے بعد جب شیعوں کے لیے الگ سے کام کریں گے تو یہ مصلحت کا کام نہیں ہوگا، کیونکہ خود تفرقہ مصلحت نہیں ہے، فساد ہے. لہٰذا مسلمانوں سے الگ ہو کے، حتیٰ اسلام تو یہاں تک بھی نہیں کہتا ہے کہ آپ مثلا کسی جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں ان سے اناد اور دشمنی کر کے نہیں نہیں، ان سے بھی مل کے رہیں، چاہے وہ حکومت میں جزیہ دیں جو بھی کریں، لیکن مل کے رہیں، ان سے ایگریمنٹ ہو، میل جول کر کے رہیں، نہیں کہ ان سے اختلاف کر کے لڑ کے رہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا لیڈرشپ مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے. اب آئیے پھر ایک مرتبہ وہ سوال ہم آپ کو یاد دلائیں کہ کیا ولی فقیہ کو دنیا کے سارے مسلمانوں پہ ولایت حاصل ہے؟ چونکہ یہ ولایت وہی ولایت ہے کہ جو اللہ کی ولایت ہے، رسول کی ولایت ہے، صاحبان امر کی ولایت ہے، وہی ولایت کنٹینیو ہو رہی ہے. تو چونکہ وہ ولایت سارے مسلمانوں پہ تھی لہٰذا یہ بھی ولایت سارے مسلمانوں پہ حاصل ہے. کسی کے ذہن میں سوال؟ اگر سوال نہیں ہے تو پھر تاریخ کا خلاصہ کوئی کرے تاکہ تاریخ کا درس ہو. کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس لکھا ہوا ہے تھوڑا سا ہاں، تاریخ یہ کا. ایک سوال آیا ہے. جی پہلے کے علماء نے یہ حکومت قائم کیوں نہیں کی؟ عوام کا ساتھ نہیں یا ٹائم صحیح نہیں تھا؟ دونوں چیز ہے، دونوں چیز ہے. حتیٰ کہ یہی ریزن جو ہے، جی 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 علماء ہی نہیں، ائمہ، خود ائمہ نے یہ حکومت قائم نہیں کی. نہیں کی بین مانے کہ نہیں کر پائے. نہیں کر پائے اس مطلب میں نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی کمی تھی کہ وہ نہیں کر سکتے تھے، نہیں کر پائے اس معنی میں کہ جس طریقے سے اس سے پہلے بات ہو چکی، شاید آپ اس کلاس میں نہیں رہے ہوں گے، کہ حکومت کے قائم کرنے کے لیے عوام کا سپورٹ ضروری ہے. بغیر عوام کی اطاعت اور عوام کے سپورٹ کے حکومت نہیں ہو سکتی. آپ حکومت کریں گے کس پہ اگر عوام سپورٹ نہیں کرے گی؟ لہٰذا حکومت کے لیے عوام کا سپورٹ بہرحال ضروری ہے یا عوام اطاعت کرنے والی ہو. اور اتنے امام کے فالوور نہیں تھے. مثلا بظاہر آپ دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کو ماننے والے کتنے تھے کہ کوفے سے تھیلیوں بھر بھر کے خط آ رہے. لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ آؤ قیام کرو تو کتنے نکلے؟ 72. در واقع یہ 72 تھے جو امام کے سپورٹر تھے، امام کے ماننے. تو آیا یہ 72 کی بنیاد پہ امام حکومت قائم کر سکتے تھے؟ نہیں ہو پائی. کوشش کی امام نے، قیام کیا، لیکن وہ حکومت قائم نہیں ہو پائی. لہٰذا یہ مشکل تھی. اور چونکہ یہی کہ عوام بیدار نہیں تھی، عوام آمادہ نہیں تھی، اس لیے وقت صحیح نہیں تھا. یہی مسائل، یہی پرابلم پہلے کے علماء کے پاس ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ہم سب کو توفیق دے ان کے سیرت اور کردار کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی، کہ امام خمینی نے عوام کو، یعنی جو اہم ترین چیز ہے کہ امام خمینی کو یہ موقع مل گیا کہ وہ عوام کی تربیت کرے. ایسا نہیں کہ اس کی کوشش بھی دوسرے علماء یا ائمہ نے نہیں کی، نہیں، ائمہ یا علماء نے اس کی بھی کوشش کی کہ عوام کی تربیت کریں اور عوام کو اس حد تک پہنچائیں، لیکن نہیں ہو پائی. اس میں مشکلات پیدا کی گئی. یہی تربیت میں
آپ دیکھیں بات میں بات نکلتی ہے اور پھر لمبی ہو جاتی ہے کہ آج بھی وہی مشکلات اسی لیے پیش کی. اس کا ریزن بھی یہی ہے. جب امام چاہتے تھے کہ لوگوں کی تربیت کریں اور لوگوں کو آمادہ کریں تاکہ وہ حکومت کو ایکسیپٹ کر سکیں، تو اس وقت کے خلفاء عقیدے میں شبہ ڈال دیتے تھے. اب جب عقیدے کے اعتبار سے آدمی متفرق ہو گیا، الگ ہو گیا، تو وہ کیسے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوگا؟ عمل میں پرابلم ہوتی تھی، دین کو لے کے بہت سارے اختلافات ہوتے تھے، امام سے دور کر دیتے تھے، امام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ جو مسائل پیش آتے تھے، جس کے نتیجے پہ کہ وہ لوگ امام کی صحیح امت نہیں بن پائے. امام خمینی کو یہ موقع ملا کہ اس طرح کے مسائل بہت زیادہ پیدا نہیں ہونے پائے. جو تھوڑے بہت پیدا ہوئے اس کو امام خمینی نے یا جو ان کی طرف سے مبلغین تھے انہوں نے فیس کر لیا، ان مسائل کو حل کر لیا. جب وہ مسائل حل ہو گئے، کمپلیٹ ہو گئے، تو وہ امام خمینی کو موقع ملا کہ انقلاب لے آئے. آج بھی اس انقلاب کے آنے کے بعد آپ دیکھیں یکبارگی بہت تیزی سے جو ایک مشکل ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو ملنگیت و اخباریت اور فلاں کلاس کا مسئلہ یہ بہت زیادہ ایک دم تیز ہو گیا بہت تیزی سے. اسی لیے پہلے بھی تھی یہ، لیکن اس وقت اتنی، اس کے بعد بہت زیادہ تیزی سے ہو گئی، حتیٰ سنی شیعہ کے بیچ میں اختلاف پیدا کرنا. اسی لیے تاکہ امت آمادہ نہ ہونے پائے. امت اگر آمادہ ہو گئی، اس کی تربیت ہو گئی، تو انقلاب برپا ہو جائے گا. اور آج دیکھیں آپ کہ جسے کہا جائے بیداری اسلامی، خاص کر کے مڈل ایسٹ میں جو ہوئی ہے، اور اس بیداری اسلامی کی بنیاد پہ مڈل ایسٹ میں اکثر ملکوں میں ایک عجیب سا ہیجان سا ہے، ایک عجیب سی تحریک سی ہے. اس تحریک کے نتیجے میں لوگ انقلاب برپا کر رہے ہیں. وہاں پہ بھی آج دشمنان اسلام کی طرف سے ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں میں آپسی اتحاد اتفاق نہ ہو، سینٹرلائز لیڈرشپ نہ ہو، لوگ لیڈر کو فالو نہ کریں تاکہ اسلام کامیاب نہ ہونے پائے. تھوڑا سا بات طولانی ہو گئی، لیکن بہرحال یہ اس کا ایک پس منظر تھا. بات واضح ہو گئی ریاض صاحب؟ اوکے. اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال؟ گھر بند کب کیا، کس نے کیا؟ ذیشان صاحب؟ ہاں ہاں، بعض کے ساتھ ایسا ہوا ہے. اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف ایکٹیویٹیز کی ہیں. مثلا ایک تھے آیت اللہ منتظری. آیت اللہ منتظری کی داستان یہ ہے کہ ان کو امام خمینی کا وصی، یا یوں کہا جائے کہ نائب بنایا گیا امام خمینی کا، آغا منتظری کو. لوگوں کی رائے ہوئی اور یہ نائب بن گئے. بعد میں ان کا داماد جس کا نام مہدی تھا، ان پہ کتاب ہے ایک خاطرات سیاسی، اور ایک مجلہ ہے. بہرحال اور بھی چیزیں ہیں جو یہ کتابوں کی شکل میں چھاپی ہیں، اور وہ سارے آثار بھی حکومت نے محفوظ کر کے رکھے ہیں اور بعض اوقات نمائش میں لگا کے لوگوں کو دکھاتے ہیں. آیت اللہ منتظری کا مسئلہ یہ تھا کہ آیت اللہ منتظری کا داماد دوسرے ملکوں کے لیے جاسوسی کرتا تھا، خیانت کر رہا تھا ایران کے ساتھ. ان سے کہا گیا کہ آپ کہ یہ مسئلہ ہے، تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ بعض ایسی چیزیں معلوم ہوئی کہ انہوں نے اس کا سپورٹ کیا. تو آپ سوچئے کہ ایسے آدمی کے ہاتھ میں کیسے یہ حکومت دے دی جائے گی کہ جو آدمی دوسرے ملک کا سپورٹ، دوسرے ملک کا جاسوس کر رہا، جاسوس بن گیا ہو، یا اس کے لیے جاسوسی کر رہا ہو، یا اس طرح سے خیانت کر رہا ہو. اور نہ یہ کہ ایک مجرم کو پناہ دی ہے خود جرم میں شریک ہو. لہٰذا ان کو اس عہدے سے ہٹایا گیا. اس وقت امام خمینی نے لیٹر لکھا کہ ہم از اول شروع سے راضی نہیں تھے کہ آپ اس عہدے پہ آئیں، لیکن ہم نے لوگوں کی رائے کے احترام میں کچھ نہیں کہا اور ہم خاموش ہیں. اس کے بعد بھی ایسا نہیں تھا کہ ان کو نظر بند کیا گیا. نظر بند تو اتنا جتنا کہا جاتا اتنا تھے بھی نہیں. لوگ جاتے تھے، آتے تھے، ملتے تھے. ہم خود ان کے آفس میں گئے ہیں اور بہت آسان تھا آنا جانا، اتنا نہیں تھا جتنا مشہور کیا گیا ہے. پھر بھی ان کے لیے اتنی مشکل نہیں تھی. امام خمینی کا یہ ہوتا کہ آپ حوزے میں رہ کے آپ درس لیجئے اور لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچائیے. اور لوگوں کو اجازت تھی کہ لوگ ان کے درس میں جا سکتے تھے. کبھی بھی کسی جانے والے سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی. یہ چیز ہماری آنکھ کی دیکھی ہوئی ہے، کسی کی سنی ہوئی نہیں. لیکن یہ موصوف ہر کچھ دن بعد حکومت کے خلاف کچھ ایسی بات کر دیتے تھے، کچھ ایسی حرکت کر دیتے تھے کہ جو بہرحال ملک کے لیے نقصان دہ تھی. شاید کسی اور ملک میں ہوتے
تو واقعی ان کو مارا جاتا، پھانسی کچھ بھی ہوتی، لیکن واقعی ایران اور پھر امام خوانی کے بعد آقا خامنہئی جیسا رحم دل حاکم ملا ان کو. جب یہ کچھ حرکت کرتے تھے اور لوگوں کو خراب لگتی تھی، وہ الٹی حرکتیں ہوتی تھیں، رہبر کو برا بھلا کہتے تھے، بہت زیادہ رہبر کو خلفائے راشدین یعنی ان سے تشبیہ دیتے تھے، تو لوگ ان پہ حملہ کرتے تھے. اس موقع پہ اگر ان کو بچانے والا کوئی ہوتا تو رہبر ہوتے تھے، رہبر فوراً کہتے تھے کہ نہیں غلط ہے، اور ان لوگوں کو ہٹایا جاتا تو ساری چیزیں ہوتی تھیں. یہ ایک نہیں ہوا ہے، بعض مواقع پہ ایسی یہ حرکتیں کرتے تھے. تو نظر بند کا مطلب ہے ان کی یہ تھا کہ بہت زیادہ آپ جو ہے پولیٹیکل ایکٹیو نہ ہو، علمی اعتبار سے ایکٹیو ہو. کلاس ہوتا تھا، پبلک آتی تھی، عمومی پبلک آتی تھی، جو بھی، کیونکہ وہاں کلاس کے لیے کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ رجسٹر ہے اور ایڈمیشن ہے اور اٹینڈنس ہے، رجسٹریشن ہے، کچھ نہیں، جو بھی آئے لوگ آتے تھے. حتیٰ دوسرے شہروں سے لوگ ان کے یہاں آتے تھے، ان کی اسپیچ ہوتی تھی. تو ایسی کوئی قید نہیں تھی کہ ایسی کوئی مشکل و پرابلم ہو، لیکن یہ حرکتیں تھیں کہ جو پرابلم تھی. ایک یہ آیت اللہ شیرازی تھے. اب ان کے لیے سب کو معلوم ہے کہ وہ MI6 کے آدمی ہیں. وہ یہی نہیں، نجف میں بھی وہ آغا خوئی کے مخالفین میں سے رہے ہیں. ان کے بھائی، ان کی بھی کافی پرابلمز تھیں، ان کے کافی مسائل تھے، لیکن ان کا بھی مسئلہ یہی تھا کہ لوگ ان کے آفس میں جاتے تھے. ہم بھی گئے ہیں اس وقت، ان کے بھائی تھے، ان کے آفس میں بھی ہم گئے، بہت زیادہ نہیں گئے ہیں لیکن ایک آدھ دو بار، کیونکہ ہم ان چیزوں کو اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتے تھے. دیکھا ہم نے، اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں ہم گئے ہیں ان کے آفس میں، ہو کے آئے ہیں. آج تک کسی نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ تم مثلا شیرازی کے آفس میں کیوں گئے ہو، کیا کام کرنے گئے، تمہیں کیا کام تھا شیرازی سے. تو ایسا نہیں ہے کہ مثلا جیسا مشہور کیا گیا ہے کہ نہیں کوئی قید تھے، ایسا کچھ نہیں تھا. نارمل تھے، لوگوں سے ملتے تھے، جلتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا. ملٹری انٹیلیجنس سیکٹر 6، MI6، ملٹری انٹیلیجنس 6 سیکٹر 6. اس کے پہلے سیکٹر 5 بھی ہے اور دوسرے بھی وہ آپ ٹھیک ہے. دیکھیں اگر گے سیکٹر 5 سیکٹر 6 وہ الگ الگ اگر ٹھیک سیکٹر. ہے، تاریخ اگر شروع کریں گے کب ختم ہوگا، تو اگر چاہے تو اس پہ کچھ واضح کر دیں، باقی اگر لوگوں کی رائے ہو تو. ہاں، الگ الگ سیکٹر ہیں ان کے، اور اس کے حساب سے الگ الگ ذمہ داریاں ہیں. سیکٹر 5 الگ ہے، سیکٹر 6 الگ ہے. وہ نیٹ پہ بہت زیادہ تفصیل بھی دی ہوئی ہے. یہ کام جو تشیع کی بربادی کے لیے علماء کا کام، علماء کو خریدا گیا ہے یا علماء کو ان کا بنایا گیا ہے، یہ کام سیکٹر 6 کے حوالے ہے. کچھ زمانے کا بھی اس میں وہ ہے کہ کس زمانے کا 5 وہ اس طرح سے ہے. یہ الگ الگ وہ ہے. جی جی. صحیح. اور کوئی سوال؟ خب ٹھیک ہے، اگر سوال نہیں ہے کوئی ایسا اور وہ نہیں ہے تو کیا لگ رہا ہے تاریخ پڑھیں گے؟ چلیں، افراد بھی کم ہے یار، چھوڑیں تاریخ. یہ ہوگی. ہیلو، کیا رہا ہے آپ لوگوں کی؟ ہاں نہیں صحیح ہے، اور وقت بھی کم ہے ہمارے خیال سے. ہاں تقریباً تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ڈسکس ہی کر لیں. تو آج ایک کلاس وہ لوگ کی نقصان ہوئے گی، بعد میں نیکسٹ ویک ہاں. اگر اور پبلک نہیں ہوگی تو اور کنٹینیو کر کے کٹ کر لیں گے لوگوں کو. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.